गुजारिश करूंगा कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल इसाले सवाब के हवाले से इनेकाद पजीर है और यकीनन हम सब के लिए आज ये बहुत सआदत की बात है कि आज इस महफिल में अल्लाह रब्बे कायनात के प्यारे वली कामिल आज तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं कुरान पाक की आया मुक़द्दसा तिलावत करते हुए अल्लाह के वलियों की शान बयान करते हुए अपने प्यारे पीर और मुर्शिद की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आप अपने कलिमात हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो दुनिया में खौफ और परेशानी में होते हैं, ना हशर वाले दिन वो गमज़दा होंगे। अल्लाह का वली होता कौन है? हजरात सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का वली किसे कहते हैं? अल्लाह के वली की पहचान क्या है? अल्लाह के वली की अलामत क्या है? अल्लाह का वली कौन होता है? आका करीम ने फरमाया, इज़ा रूह ज़ुकिर अल्लाह, फरमाया कि जब उसके चेहरे को देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। फरमाया अल्लाह का वली वो होता है जिसके चेहरे को देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह का वली वो नहीं होता जो भूख मारे तो आग लगा दे। अल्लाह का वली वो नहीं होता जो हवा में उड़कर दिखा दे। अहबाबे ज़ी वकार, अल्लाह का वली वो होता है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पाबंद हुआ करता है। आज हमारे लिए ये सादत की बात है, हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने आज हमें ऐसे वली कामिल की ज़ियारत की, हमें ये सादत अता फरमाई है कि जिन्हें देखकर हकीकी मानों में अल्लाह याद आ रहा है। सर से लेकर पांव तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पैकर नजर आते हैं। अहबाबे ज़ी वकार, ये अल्लाह के वलियों की क्या शान होती है। क्या किसी ने खूब कहा, रात पवेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, रात पवेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुदिया यान जगावे। अहबाबे ज़ी वकार, रात आती है, हर बंदा सोता है। अहबाबे ज़ी वकार, जो बेदर्द होता है वो पूरी रात बेखौफो कदर सोता रहता है, लेकिन जो दर्दमंद होता है, जिसकी रब से लौ लगी होती है, जब रात का आखिरी पहर आता है, प्यारे रब की मीठी आवाज में सुनाई देती है, ऐ मेरे महबूब बंदे कब तक सोता रहेगा, सारी मखलूक सो गई है, उठ जरा चंद बातें कर ले। अहबाबे ज़ी वकार, ये अल्लाह के वली रात के आखिरी पहर में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में कयाम करते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद की कसरत करते हैं। फिर अल्लाह रब्बे कायनात इन्हें मकाम ये अता फरमाता है। हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, फिर आंख इनकी होती है, देखना खुदा का हो जाया करता है। हाथ इनके होते हैं, पकड़ना खुदा का हो जाया करता है। ज़बान इनकी होती है, फिर बोलना खुदा का हो जाया करता है। वो क्या किसी ने खूब कहा कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अहबाबे ज़ी वकार, आज हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा है, सैकड़ों नहीं हजारों जिंदगियों के अंदर अल्लाह के इस वली कामिल ने इनकलाब बर्पा किया है। अहबाबे ज़ी वकार, मेरे प्यारे पीर और मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के कामिल तरीन बुजुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो रही है।
میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے پیر و مرشد الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کامل اکمل بزرگ ہیں۔ الحمدللہ آپ ایک مستند ماہر اور معتمد طبیب بھی ہیں۔ آپ ہومیوپیتھک اور حکمت کے ذریعے بالخصوص ان مریضوں کا علاج فرماتے ہیں جنہیں ڈاکٹرز اطباء نے لا علاج قرار دے دیا ہوتا ہے۔ اس پرفتن دور میں الحمدللہ میرے پیارے پیر و مرشد مسیحا بن کر لا علاج مریضوں کا فی سبیل اللہ علاج فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد الحمدللہ ایک عرصے تک علم کیمیا کے پروفیسر کی حیثیت سے کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ میرے پیارے پیر و مرشد الحمدللہ کئی ایک رسائل اور کتب کے مصنف بھی ہیں۔ میرے پیارے پیر و مرشد الحمدللہ پوری دنیا میں تبلیغی دورے فرماتے ہیں اور آپ کے توسل سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا ہے۔ اباب ذی وقار آج ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ایسے ولی کامل کی گفتگو ہم سنیں گے اور ان کی زیارت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل نماز ظہر کے بعد
تارک ہے بھائی؟ اللہ 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 تو جعفر بھائی اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب قیامت کا دن آئے گا، ذرہ برابر نیکی کر کے میرے پاس آئے گا، میں تجھے اس کی جزا دوں گا، اور ذرہ برابر گناہ کر کے آئے گا، میں تجھے اس کی سزا دوں گا۔ بہت محسن ٹائم ہے، چند باتیں عرض کروں گا۔ ابھی آپ کو دعوت مل گئی ہے، انشاءاللہ کل ظہر کی نماز پہ یہ جو پروگرام ہے اس میں شرکت کیجئے گا۔ خدا کی قسم جس کام کے لیے آئے ہیں، اللہ نے جو تخلیق کا مقصد بندے کا رکھا ہے، ایک مجلس میں ڈائریکشن بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، رستہ بدل جائے گا، اللہ کی راہ پر چل کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ ابھی صرف چند ایک باتیں میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اللہ کا پاک کلام ہے، ذرہ برابر نیکی کرو گے میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، ذرہ برابر گناہ کرو گے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ یہ مثقال کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، ایک چیز کے دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا پکڑو اس کو پھر دو ٹکڑے کر دو، اس میں سے ایک ٹکڑا پکڑو اس کے پھر دو ٹکڑے کر دو، وہ چھوٹی ہوتی جائے گی، چھوٹی ہوتی جائے گی، پھر ایک اتنا چھوٹا ٹکڑا بچے گا، اس کو کاٹنا چاہو تو کٹے نہ۔ کینچی میں رکھا اتنا چھوٹا، اس کو کاٹنا چاہو تو کاٹ نہ سکو، مثقال اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ کا پاک کلام ہے، مثقال کے برابر نیکی کر کے آئے گا میں تجھے جزا دوں گا، اور مثقال کے برابر گناہ کر کے آئے گا میں تجھے اس کی سزا دوں گا۔ ایک نیکی کی مثال ہے،
ایک گناہ کی مثال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایک بار غیر عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا اسے 40 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے نبی پاک نے روتے فرمایا سنو سنو، روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ جس نے زندگی میں ایک بار غیر محرم عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا، رسول پاک فرماتے 40 سال تک اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک نے رو کے فرمایا سنو سنو، روز محشر ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار غیر محرم کا بوسہ لیا ہوگا 500 سال تک اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ نیکی سنو، اللہ کے محبوب فرماتے روز محشر ایک شخص اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کی نیکیاں کم ہوں گی۔ جب اس کے عمل تولے جائیں گے تو گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، میرے گناہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کہے گا میرے ملائکہ اس کی کوئی اور نیکی ہو تو وہ بھی لے آؤ، نیکی کے پردے میں ڈالو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے اس کے ایک عمل کو لکھ کے محفوظ کر لیا تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم نے پیش نہ کیا ہو، یا اللہ اس کے سارے عمل تیرے حضور پیش کر دیے۔ اللہ فرمائے گا جب یہ گناہ کرتا تھا ایک دن اس کو میرا خوف آ گیا تھا، وہ گناہ یاد کر کے مجھ سے ڈر گیا تھا۔ اے میرے فرشتوں، وہ جو ایک دن اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ رویا تھا، میرے خوف سے آنسو بہائے تھے، ان آنسو میں سے ایک آنسو لا کے نیکی کے پردے میں رکھو۔ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، صحیح کی حدیث پاک ہے، اللہ کے ملائکہ وہ ایک دن جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا تھا، آنسو بہائے تھے، ان آنسو میں سے ایک آنسو اس کی نیکی پلڑے میں جب رکھا جائے گا، وہ پلڑا زمین و آسمان سے زیادہ وزنی ہو کر جھک جائے گا۔ صرف اس کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام کا حقدار بن جائے گا۔ ایک گناہ بندے کو برباد کر سکتا ہے، ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور سے بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے میرے بندو ذرہ برابر نیکی کر کے آؤ گے میں تمہیں اس کی جزا دوں گا، اور ذرہ برابر گناہ کر کے آئے گے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ صرف ایک حدیث پاک میں نے عرض کی وہ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ زمین سورج سے اتنی دور ہے، اگر کوئی بندہ مسلسل 4000 سال تک چلتا رہے تو اتنا فاصلہ زمین اور سورج کا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، اس وقت سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، جب قیامت کا دن آئے گا
یہ سورج زمین کے اتنے قریب کر دیا جائے گا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑے گی، اور یہ سورج جس کی پشت زمین طرف ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ اس سورج کو سیدھا کر دے گا۔ اللہ کے گناہگار بندے اس طرح تڑپیں گے، پھڑکیں گے، جس طرح بٹیارن دانے بھونتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دانے بھونتی ہے اس کے پاس چھج ہوتا ہے یا چھابی ہوتی ہے، وہ بار بار اس کے اوپر ایسے ایسے کرتی ہے، دانے پھڑک پھڑک کے دور گرتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا، سورج کی آگ براہ راست زمین پر پڑتی ہوگی، یہ لوگ ایسے پھڑکیں گے جس طرح بٹیارن پان دانے بھونتی ہے، دانے پھڑک پھڑک کے باہر جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے صحابہ، جب یہ دن آئے گا اللہ کا ہر بندہ مرد عورت اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ہر ایک سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس کو اجازت نہیں ہوگی اپنے پیر کو ہلا سکے، اپنے پیر کو سرکا سکے۔ حکم ہوگا کھڑا ہو جا، میرے سامنے کھڑا ہو جا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے ان 5 سوالوں کا جب تک جواب نہیں دو گے میں تمہیں اجازت نہیں دیتا تو اپنے پیر کو حرکت دے سکو، اپنے پیر کو ہلا سکو۔ اگر ہم اتنے طاقتور ہیں ان عذابوں کو برداشت کر سکتے ہیں، جو من میں آتی کرتے رہیں، کر لو۔ ہمیشہ کوئی نہیں رہا، بادشاہ مر گیا، وزیر مر گئے، ذمہ دار مر گئے، صنعتوں کے مالک مر گئے، جن کے بینک بیلنس بھرے تھے وہ بھی مر گئے۔ وہ میرے بھائی خدا کا نبی کوئی نہ رہا، خدا کا ولی کوئی نہ رہا، تیرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی قسم ہم نے بھی جانا ہے۔ یہاں کتنی زندگی ہے، کوئی پیدا ہوتی مر جاتا ہے، کوئی چند ماہ میں مر جاتا ہے، کوئی سالوں میں مر جاتا ہے، کوئی 50-60 سال میں مر جاتا ہے، بڑی لمبی تو عمر 100 سال میں مر گیا۔ مرنا تو ہے، کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے جہاں موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک فرماتے ہر مرد عورت اللہ کی مخلوق موت مانگے گی، کہیں گے یا اللہ اتنی تکلیف، اتنا عذاب، ہمیں موت ہی دے دے۔ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے اب موت نہیں آئے گی، جو کر کے آیا بھگت ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے ہم سب کو پتا ہے، یہ تو اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالے، اللہ نے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں سب پتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی، میں